अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। आज के प्रोग्राम की शुरुआत नाज़रीन उस अफसोसनाक वाक़े से करेंगे जो कि टंडो जाम में पेश आया और जहां पर कच्ची शराब पीने से मुबैना तौर पर मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। सिंध में अक्सर ही हर साल हमें ये देखने में आता है कि कच्ची शराब से हलाकतों के जो केसेस हैं वो होते रहते हैं। अब थोड़े गैप के बाद ये एक और केस सामने आया जिसमें मुतअद्दिद लोग जो हैं वो कच्ची शराब पीने की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, अपनी जानें गंवा बैठे हैं। और ये असल में मसला क्या हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था और इसके अपेरेंटली इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हैदराबाद से सीनियर सहाफ़ी जनाब तजम्मुल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम तजम्मुल साहब। वालेकुम सलाम। तजम्मुल साहब, इस वाक़े के बारे में तो पहले बताइएगा कि क्या है, अब इसकी अपडेट क्या है और कितने लोगों की अमवात हो चुकी हैं? ये अब से 2 रोज पहले जो है टंडोजाम थाने की हदूद के अंदर ये वाक़या पेश आया था, जिसके अंदर 1 दर्जन के करीब अफराद मुतासिर हुए थे। कुछ को सिविल अस्पताल भी लाया गया था हैदराबाद। तो पहले दिन की इत्तलात ये थी कि तकरीबन 7 अफराद हलाक हुए थे हैदराबाद के अंदर। ताहम जो है वो सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पे इसकी रिपोर्ट चलने के बाद जो है वो हैदराबाद पुलिस की जानिब से इनकार किया जा रहा था कि कच्ची शराब से कोई हलाकत नहीं हुई है। लेकिन जो है वो इसके साथ ही वो डीआईजी हैदराबाद का जो है एक नोटिस का जो है वो मैसेज आ गया कि उन्होंने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। तो जिसके बाद मजबूरन हैदराबाद पुलिस ने बादअज़ां ये एतराफ़ किया कि भाई 5 अफराद की मशकूक हलाकत हुई है, जिसके बारे में जो है लोगों का दावा ये है, जबकि वर्सा उनके जो है वो इनकार कर रहे हैं कि कच्ची शराब से हलाकत नहीं हुई है। दूसरे रोज मजीद जो है वो टंडोलयार से 8 अफराद को लाया गया। बल्कि टंडोजाम में 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई, जबकि टंडोलयार पुलिस की जानिब से जो है वो 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा रही थी। लेकिन उसमें भी वही मशकूक अफराद का उनका कहना था कि मशकूक हलाकतें हैं ये। और हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 4 अफराद की मजीद हलाकतें हुई हैं, जबकि हमारे ज़राए का कहना है कि ये हलाकतों की तादाद जो है वो तकरीबन 20 से ज़ायद है। अच्छा। और पुलिस इसे ऑन नहीं कर रही है। तो ये टंडोलयार थाने की पुलिस पोस्ट है किसाना मोरी, उसकी हदूद में यहाँ कच्ची शराब फरोख्त होती है और ये आज का वाक़या नहीं है, ये कई सालों से हो रही है, जिसको इलाके के लोगों के मुताबिक जो है वो पुलिस की सरपरस्ती भी हासिल है। इसमें कच्ची शराब से हलाक होने वाले एक शख्स निज़ाम मकरानी के अहले खाना ने कल एहतजाज भी किया टंडोजाम नाके के ऊपर, और उन्होंने मुतालबा किया कि भाई ये कच्ची शराब से हलाकत हुई है और ये शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये सारी सूरत हाल है और इसमें जो मुकामी पुलिस पोस्ट का इंचार्ज है वो और टंडोजाम पुलिस के एक जिम्मेदार अफसर, इनके नाम लिए जा रहे हैं कि इनकी सरपरस्ती में ये सारा कारोबार होता है। और ये मक्सी रोड का इलाका बताया जाता है, या कच्ची शराब के बड़े डीलर्स मौजूद है। तो तजम्मुल साहब, ये बताइएगा कि ये कच्ची शराब क्या वहाँ पे कोई कारखाने हैं, कोई भट्टियाँ कायम हैं या घरों में बन रही है, या क्या है, क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? ये भट्टियाँ कायम है और अब से कोई 3 साल पहले भी तकरीबन 20 यानी अच्छी खासी कोई हलाकतें हुई थी, 1 दर्जन से ज़ायद। तो पहले भी ये संगीन वाक़या हो चुका है। इससे पहले टंडो मोहम्मद खान के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए थे। इसके अलावा हैदराबाद में भी माजी के अंदर ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन ये कि पुलिस वो जब वाक़यात सामने आते हैं उस वक्त नुमाइशी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब कुछ अर्सा गुजर जाता है तो फिर वो दोबारा पुलिस की सरपरस्ती शुरू हो जाती है। ये सूरत हाल है। बिल्कुल सही। और अस्पतालों में क्या इंतजाम थे इस हवाले से? अस्पतालों डॉक्टर्स में का क्या कहना था? क्या वो लेट पहुंचने की वजह से ज्यादा हलाकतें हुई हैं या ज्यादा मिकदार पी ली थी उन मुतासरीन ने? देखिए, ज्यादातर हलाकतें तो घरों में हुई हैं। उनके जो है अस्पतालों में जिन लोगों को लाया गया उनमें से तकरीबन 3 से 4 अफराद की अस्पताल में हलाकत हुई है। बाकी जो मरीज आए थे कुछ स्टेबल हो गए, वो चले गए। लेकिन चूंकि कच्ची शराब के हवाले से जिस घर में हलाकत हुई है, चूँकि लोग बदनामी समझते हैं कि इस हवाले से अगर एतराफ़ कर लिया जाए कि वो उनका घर का फर्द जो है वो कच्ची शराब से हलाकत हुआ है, इसलिए लोग इनकार करते हैं। तो पुलिस को भी इसका एडवांटेज मिलता है, तो सही फिगर इस हवाले से जो है वो सामने नहीं आती है, ना कोई कानूनी कार्रवाई या पोस्टमार्टम कराया जाता है, ताकि जो है वो
लोगों को गिरफ्त में लिया जा सके। अभी बहरहाल टंडोजाम पुलिस ने 2 केसेस दर्ज किए हैं और शराब के फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन जो असल भट्टियों के मालिकान हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सही, तो इस हवाले से लोगों में अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। तो कोई इदारे ऐसे हैं जो इस हवाले से अवेयरनेस दें लोगों को? एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट मेनली इसको हैंडल करता है शराब के मामलात को, तो कोई ऐसे देखने में आता है कोई ऐसी कैंपेन, कोई ऐसे अवेयरनेस मैसेजेस, कोई चीज़? जी नहीं, इसमें ऐसा कुछ देखने में नहीं आता। ये जिम्मेदारी तो इदारों की है और ये सालाना जो मंशियात के खिलाफ डेज होते हैं इस पर ये लोग वॉक वगैरह भी निकालते हैं, लेकिन प्रॉपरली जिन इलाकों के अंदर ये कारोबार किया जाता है वहाँ पर अवेयरनेस के हवाले से कोई जो है ना पुलिस की तरफ से, ना एक्साइज की तरफ से, ना एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से कोई इंतजामात बजाय नज़र नहीं आते। सही, बहुत शुक्रिया आपका। तजम्मुल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, हैदराबाद से हमें सूरत हाल अपडेट कर रहे थे। और इस हवाले से हमने मुतअद्दिद बार कोशिश की है कि DIG हैदराबाद जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब से रब्ता हो सके। हमारी टीम ने भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कॉल्स का भी कोई जवाब नहीं दिया, SMS का भी कोई जवाब नहीं दिया और WhatsApp का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ताहम हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट के किसी ज़िम्मेदार से हमारा रब्ता हो जाए तो हम वहाँ उनकी जो अपडेट है पुलिस की जानिब से वो भी आपको बता सकें। और इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी कांटेक्ट किया है। वो थोड़ा क्यों हो रहा है, हर साल में ऐसे वाक़यात तकरीबन होते हैं जिसमें मुतअद्दिद अमवात होती हैं और इसकी रोकथाम नहीं हो सकी है। और जैसे तजम्मुल साहब बता रहे थे कि ये जो चीज़ें हैं ये भट्टियाँ कायम होती हैं जिन इलाकों में होती हैं, वहाँ की पुलिस उसकी ज़िम्मेदार है, उसकी रोकथाम के लिए काम करे। और लोगों को ख़ुद भी चाहिए कि लोग भी इस चीज़ से बचें और इसका ख्याल करें, अपनी सेहत की परवाह करें। और इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है जनाब जमाल सिद्दीकी ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो रुकन सिंध असम्बली हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। जमाल सिद्दीकी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, अभी दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली में एक करारदाद भी लाने के लिए जमा करवाई है इसी वाक़े के हवाले से जिसमें इतनी सारी हलाकतें हुई हैं, और इसकी रोकथाम के लिए भी उसमें उन्होंने अर्ज किया है। और ये जो वाक़या है इस तरह का, इसमें मुतलका डिपार्टमेंट वैसे तो अपनी कारकर्दगी बहुत झाड़ते रहते हैं, बहुत बताते रहते हैं कि ज़रा सा भी उन्होंने कुछ कर लिया, कोई कारनामा, जिस छोटे को भी बड़ा बड़ा कारनामा बना के पेश करते रहते हैं और उसमें मीडिया को भी बुलाते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। लेकिन ऐसे वाक़यात जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, अफसोसनाक वाक़यात होते हैं जिसमें कई घरों के चिराग गुल हो जाते हैं और मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से ख़ास तौर पर वो मुस्तैदी और वो ज़िम्मेदारी देखने में नहीं आती जो कि होनी चाहिए, ख़ास तौर पर महकमा पुलिस की जानिब से भी और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी। तो उस हवाले से बहुत सारे लोग इन इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं, ख़ास तौर पर समाजी शख्सियात भी इस हवाले से अपने बयान देती रहती हैं। और जैसे तजम्मुल साहब बता रहे थे कि एक फ़ैमिली ने एहतजाज भी किया है इस हवाले से, और जो हलाक होने वाले एक शख्स थे उनकी फ़ैमिली ने एहतजाज किया है। तो लोग तो बेचारे बात करते रहते हैं, लेकिन ये कि अक्सर ये देखने में आता है कि ये भट्टियाँ जहाँ कायम होती हैं, जिन इलाकों में कायम होती हैं, वो लोग जो हैं वो बासर लोग होते हैं और अमूमन उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई देखने में नहीं आती है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब अशफाक मेमन साहब ने, उनसे हम इस वक्त बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अशफाक मेमन साहब, हम हैदराबाद में जो हलाकतें हुई है कच्ची शराब पीने से, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? और ये हर साल ही ऐसा कोई ना कोई केस रिपोर्ट हो जाता है, ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें कीमती इंसानी जानें ज़ाय हो जाती हैं। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट का रोल है या जो हुकूमती इदारों का रोल है, ख़ासतौर पर एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, महकमा पुलिस है, तो उसमें क्या हो रहा है? ये इस पर इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? तो शायद पहले तो जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ है और हमें उस पर बड़ा अफसोस है। और जहाँ तक ये वाक़यात जो हर साल जो ये होते हैं, ये अभी से तो नहीं हो रहे। लास्ट मुझे याद है कि ये जो शुरुआत तो हर साल ही होती है। वैसे तो 2006 में ये वाक़या कराची में ही पेश आया था, आपको याद होगा, जिसमें काला पुल और इन इलाकों में ये हुआ था, जिसमें 42 लोग की हलाकत हुई थी, तकरीबन 41-42 लोगों की। तो ये तो काम जो है आपको पता है कि ये ऐसे काम जो है लोग, ये माफिया जो है ये चुप के अपने घरों में करती है। ठीक है जी, उनका कोई मतलब कोई प्रॉपर वो नहीं है कि जो इन्होंने कोई जगह ली हो या कोई प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ के कर रहा हो। तो ये कच्ची शराब बनाने वाले तो जो है ना एक बंद कमरे में ही काम करते हैं और ऐसा लगता है कोई घर है तो इसकी जो इतनी इतला नहीं हो पाती, ना पता चलता है। लेकिन जब ये वाकया पेश आया
تو اس کے اوپر DIG آپ کا جو ہمارے حیدرآباد ہے انہوں نے فوری ایکشن لیا, کمیٹی بنائی, SHO کو معطل کر دیا, اور اس کے اندر 6 ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں جن کو جو اس میں شامل تھے. اب یہ 2 گروپ ہیں جن کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اور سندھ پولیس اور آپ کا ایکسائز پولیس جو اس پہ آلریڈی کارروائی بھی کر رہی ہے. اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں ہر سال آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ کا ان منشیات کے خلاف جو کیمپین بھی چلتی ہے, اور ان چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جب یہ کمپلینس آتی ہیں اور جب وہاں پتہ چلتا ہے تو اس پہ ایکشنز بھی ہوتا ہے. اب وہ یہ ظاہری بات ہے واقعہ ہوا ہے, بڑا افسوس ہوا اس واقعے پہ. تو یہ چیزیں ہیں سر. اب سندھ پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر بڑا ایکشن لیا, اور جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں آپ کا CM صاحب بھی اس کے اوپر آن بورڈ تھے, سب اس پہ کر رہے ہیں, اور جہاں ایون کہ ہمارے جو ہے منسٹر صاحب بھی سارے جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ واک کرتے ہیں, منشیات کے خلاف عموماً واک ہوتی ہے, دیگر چیزیں ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ عوام کی آگاہی کے لیے کوئی پلان نہیں ہو سکتا اس میں؟ بالکل ہو سکتا ہے پلانس. دیکھیں اس کے حوالے سے جو ہے سیمینارز بھی ہو رہے ہیں, ایسا یہ نہیں کہ مطلب صرف واک ہو رہی ہے, سیمینارز بھی ہو رہے ہیں. اور اس پہ تو خاص طور پہ اب لیکن مسئلہ یہ ہے اختر بھائی, اگر کوئی گھر میں کوئی فیملی رہ رہی ہے اور اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی اگر چیز ہو رہی ہے تو کیسے معلوم پڑے گا؟ اب پولیس کا تو چلے ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز روڈ پہ ہو جائے, کوئی گلی میں ہو جائے اور وہاں پہ اگر انفارم ہو جاتی ہے تو اس پہ تو کاروائی ہو جائے گی. لیکن یہ تو چھپ کے کام ہو رہا ہے, ایک کام ہی غلط ہے. اور اوپر سے یہ تو ایک ایسی مافیا ہے جو مطلب پیسے کمانے کے لیے کس حد تک بھی جا سکتی ہے. پولیس کیا کرے گی؟ پولیس ان کو پکڑے گی, گرفتار کرے گی, FIR کاٹے گی. لیکن اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے ہمیں ہمارے جو ہے عوام ہے ان کو بھی ساتھ دینا پڑے گا. مطلب آپ کے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں یا میرے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں, اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہمیں اس کو انفارم کرنا. اگر ہم اس چیزوں کو چھپائیں گے تو ایسے واقعات تو سامنے آئیں گے نا. تو اشفاق صاحب, آپ کو اس بات سے اتفاق کریں گے کہ عموماً ایسے لوگوں کو پولیس کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے, مقامی پولیس کی, اور وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بھی رکھتے ہیں کہ ان کا شکایت کرے تو اس کے خلاف وہ پرتشدد کارروائیاں بھی دیکھنے میں آتی ہیں, تو ایسے میں پھر لوگ بھی گھبراتے ہیں نا اس کو رپورٹ کرنے سے؟ میں اختر بھائی ایسا تو ہے نہیں, میڈیا آزاد ہے, اتنی چیزیں آزاد ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہر بندے کو شعور حاصل ہے, جمہوریت ہے, اس سے آپ کا ہر بندہ جو اپنا گھوم رہا ہے, سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے, آپ کو پتہ ہے لوگ کتنے ماشاءاللہ ایکٹیو ہو. اب تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. اور جہاں تک پولیس کی ہے, میں تو یہ سوچتا ہوں, چلے آپ نے بات تو کی, آج اس بات پہ بھی میرا بڑا تھا کہ کیا یہ پولیس والے جو ہیں پہلے تو یہ پاکستان عام شہری ہیں, پھر پاکستانی عام شہری ہیں, پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, انسان ہیں, وہ یہ چیزیں کیوں کریں گے؟ جس طرح ہم اپنا کام کرتے ہیں اس طرح وہ اپنی نوکری کرتے ہیں, تو وہ کیوں کسی کو پریشر کر کے کام کریں گے؟ اور ایسے غلط کام اگر وہ کرائیں گے تو یہ چیزیں تو ان کے ساتھ بھی ہوگی, کیونکہ مقافات عمل تو ہے نا بھائی جان. ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب ساری چیزیں اسی طرح ہی چل رہی ہوں. تو بہرحال ایسی باتوں میں کوئی اتنا وزن نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا اس پہ افسوس کر سکتے ہیں. اشفاق صاحب یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی نے اس پہ سندھ اسمبلی میں ایک تحریک بھی پیش کی ہے, جمع کروائی ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ سر اگر یہ تحریک پیش کی ہے, اگر اسمبلی میں جب آئے گی تو ہمارے جو اپنا پیپلز پارٹی کے جو MPs ہیں جو آپ کے اسمبلی میں موجود ہیں وہ اس کو بالکل انشاءاللہ دیکھیں گے, اور اس پہ کوئی جو بھی رستہ ہوگا, جو طریقہ کار ہوتا ہے اسمبلی کا, وہ اس کو کریں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں کریں گے سر؟ ایسی چیزوں پہ تو ہر بندہ, کیونکہ ایسی یہ خاص طور سے کراچی میں سندھ میں تو نہیں ہو رہا, یہ تو کچی شراب کا معاملہ تو پنجاب میں بھی ہو رہا ہے بھائی, اور یہ تو ابھی سے نہیں عرصے دراز سے بھی ہو رہا ہے. تو ہر مطلب کسی بھی دور حکومت میں ابھی تازہ ترین تو سندھ میں ہی ہوا ہے نا, اس لیے ہم سندھ کی بات کریں. بالکل سندھ میں ہوا ہے, لیکن یہ ہوا ہے تو اس پہ ایکشن بھی تو ہوا نا. جیسے اختر بھائی اس پہ ایکشن ہوا تو دیکھیں 6 بندے گرفتار بھی ہوئے. اب یہاں تک کہ اس میں جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, بہت سے لوگ گھروں کے اندر ہی جو ہے وہ ہو گئے, وہ اسپتال ہی نہیں گئے نا. وہ چیزیں تو ہوئی, لیکن یہ پتہ نہیں چلا نا کہ اب یہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن یہ چیز غلط تو غلط ہی ہے, اس کو نہ آپ سے ہی کہہ سکتے, نہ میں سے ہی کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اشفاق میمن صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں اور حکومت سندھ کی طرف سے محکمہ پولیس کی کارکردگی ہمیں بتا رہے تھے, جس میں انہوں نے بتایا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اریسٹ بھی ہو چکے ہیں اس کیس میں, اور پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے. اور یہ بات عموماً صحیح بھی بات ہے, اور دیکھنے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب میڈیا پہ یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں اور میڈیا جب اس پہ شور مچاتا ہے, آواز اٹھاتا ہے, تو تب جا کر محکمے جاگ جاتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے سوتے رہتے ہیں. انہیں اگر کوئی معلومات دے بھی تو اس پر اتنی مستعدی سے وہ کام نہیں کرتے ہیں, اور جا کر اس کو وہ فالو جو ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ویسے افسوسناک ہیں, اور اس میں لوگوں کا جو کردار ہے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم سب کا, معاشرے کا بھی اپنی جگہ پر ایک اہم کردار ہے, جس میں اہل خانہ بھی شامل ہیں. اہل خانہ بھی ایسے لوگوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, انہیں اس طرح کی چیزوں سے بچا سکتے ہیں. جمال صدیقی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, جو کہ MP ہیں PTI سے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جمال صاحب. جی وعلیکم السلام. جی جمال صدیقی صاحب, اس واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ, جو ٹنڈو جام میں کچی شراب پینے سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں؟
دیکھیں یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا سننا تو دور کی بات. یہ تو ایک بے حسی کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ ہمارے صوبے میں کہ جو یہ محکمہ ہے، اس محکمے کو پورا صوبہ جانتا ہے کہ یہ محکمہ سندھ حکومت کا سب سے بڑا فائنینسر ہے، وزارت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، جس کے ماتحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اچھا، ایک تو صوبے بھر میں آپ نے قانونی شراب خانے ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر مسجد کے باہر، ہر باہر آپ نے کھول دی ہیں، بے تحاشا آپ نے کھول دی ہیں. آپ نے صوبے میں شراب کو لائسنس ایسے بھرتے ہیں جیسے کہ آپ کے ملک میں یہ قانونی شکل اختیار کر گیا ہو کہ اب اس ملک میں یہ بہت آزادی کے ساتھ کی جاتی ہے. اچھا، جب آپ ایک غلط چیز کو بے حساب قانونی طریقے سے پورے صوبے میں پھیلا دیں گے تو پھر جو لیگل کے ساتھ ساتھ جو انلیگل شراب ہیں پھر ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں بڑے وافر مقدار میں موجود ہیں. تو صوبے کے بے تحاشا علاقے ایسے ہیں جہاں مقامی پولیس جانتی ہے، مقامی تھانہ جانتا ہے، مقامی نمائندے جانتے ہیں کہ وہاں پر یہ زہریلی شراب کی جو کچی شراب کی جو بھٹیاں ہیں یہ بہت ساری وہاں پر موجود ہیں اور یہ ایک بہت منظم کاروبار ہے. اچھا، اس منظم کاروبار کو چلانے کے لیے وہ شخص اکیلا ذمہ دار نہیں یہ پرائیویٹ شراب خانے اور پرائیویٹ بھٹیاں چلا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اس صوبے میں قانون کے ذمہ دار ہیں، جو قانون کی عمل درآمد کے ذمہ دار کہ وہ ایسی انلیگل غیر قانونی شراب کی بھٹیوں کو اجازت کیوں دیتے ہیں جو ہمارے دیہی علاقوں میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے. تو یہ واقعہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں شراب کی فیکٹریاں موجود ہیں تو کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس قانون اس کو دیکھتا ہوگا کہ یہ کیا چیز بنائی جا رہی ہے. جبکہ یہ شراب خانے جو ہیں یہ ہمارے نان مسلمس کے لیے ہیں، جو قانونی شراب خانے بھی ہیں نا، تو وہ پاکستان میں نان مسلمس کے لیے ہیں اور ان کو پھر کوالٹی کنٹرول بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن جو یہ جگہ جگہ ہمارے صوبے میں، خاص طور پہ ہمارے دیہی علاقوں میں جو کچی شراب کی بھٹیاں ہیں، ان کا تو کوئی کوالٹی کنٹرول چیک کرنے والا نہیں ہے. ہاں، یہ تو کیا ان کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا کوئی لائسنس بھی نہیں ہوتا نا، ان کا تو کچی شراب تو ہاں یہ تو بنا رہے ہیں، تھیلیوں میں بیچ رہے ہیں، کپیوں میں بیچ رہے ہیں، تو ان کی تو کوئی وہ پوچھ گچھ ہی نہیں ہے نا. اور پوچھ گچھ کیوں نہیں ہے کہ علاقے کا تھانہ ان کے پیچھے کھڑا ہوگا، علاقے کا ایس پی یہ سارے افسران ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو غیر قانونی شراب کی بھٹی ہے یہ کسی بڑے لیڈر کی سربراہی میں چل رہی ہوگی، وہاں کے ایم پی اے کی سربراہی میں چل رہی ہوگی. اچھا جمال صاحب، یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی نے تحریک جمع کروائی ہے سندھ اسمبلی میں، تو اس میں کیا آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کیا صورتحال ہوگی اس میں؟ دیکھیں، ہم نے جو تحریک التوا جمع کرائی ہے تو ہم اس میں ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ جو صوبے کو اپنے ایک یہاں جو وہ طبقہ موجود ہے جو قانون کی کھلم کھلا دھجیاں اڑاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اگر قانون کی گرفت میں نہیں لایا جائے گا، ایسے لوگوں کو ہم کھلی چھوٹ دے دیں گے، لائسنس دے دیں گے ایسے لوگوں کو، تو وہ تو آج 17 لوگ میرے خیال میں اب تک وہاں کام کر چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا باعث شرمندگی ہوگا ان خاندان کے لیے، اس ماں کے لیے، اس بیٹے کے لیے کہ اس کے گھر کا فرد کس چیز میں آپ کو پیدا ہو گیا. یعنی یہ ہمارے صوبے کی جو 2 نمبر حکومت ہے وہ شراب 2 نمبر ان کی نگرانی میں بک رہی ہے، جس سے انسانی جانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ مری کے قدرتی آفات، ایک برفانی طوفان کو تو لوگ پولیٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہاں یہ ہو گیا، یہ ہونا چاہیے تھا. ارے ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے کہ مری کا ٹیمپریچر اور مری کی برف باری میں وہاں انسان کتنا بے اختیار ہو. یہ تو سمجھنے والی بات ہے. لیکن تماشا لگانے کے لیے ہماری قومی اسمبلی میں بھی بڑے بڑے لیڈر باتیں کر رہے ہیں، تو وہ لیڈر پہلے اپنے صوبے کی حکومت کو تو دیکھ لیں. بہت شکریہ آپ کا جمال صدیقی صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں اور اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کی ہے، اور یقیناً یہ افسوسناک واقعات ہیں جن کی روک تھام ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو اس کی منصوبہ بندی بھی کرنی چاہیے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی شہر میں کام کرنے والے فائر فائٹرز کی. فائر بریگیڈ کے محکمے کی بات کریں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور وہ مسائل کیوں نہیں حل ہو پا رہے ہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی کو فائر ٹینڈرز دیے گئے تھے، فائر باؤزرز دیے گئے تھے، ان کا کیا بنا؟
انہیں چلانے والے لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کیوں نہیں ہیں، اور اتنی ساری آسامیاں جو خالی پڑی ہیں محکمہ فائر بریگیڈ میں وہ کب فل ہوں گی، کیوں نہیں فل ہو رہی ہیں، اور اس میں بھی کوئی سیاسی مصلحت ہے یا کیا وجہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترم سید ذوالفقار شاہ صاحب نے، جو کہ صدر ہیں، سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں سجن یونین CBA KMC کے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب ندیم شیخ ایڈوکیٹ صاحب نے، جو کہ صدر ہیں جسٹس ہیلپ لائن کے، اور KMC کے مختلف ایشوز پر اور فائر فائٹرز کے ایشوز پر انہوں نے پٹیشنز بھی کئی ایک رکھی تھیں اور اس پہ وہ بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم ندیم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالفقار شاہ صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ اصل مسئلہ ہے کیا، کتنی آسامیاں خالی ہیں، کب سے خالی ہیں اور کیوں نہیں فل ہو رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 97 کے بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی کو بھرتیوں کا اختیار جو 2009 میں کچھ عرصے کے لیے دیا گیا تھا جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، اس کے بعد 2009 سے لے کر ابھی تک اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی. اور البتہ جو ہے وہ کنٹریکٹ بیسس پہ جو ہمارے ملازمین ریٹائرڈ ہو گئے تھے یا ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کے 26 یا 27 بچوں کو کنٹریکٹ پر رکھا گیا تھا 2010 میں، 10 اور 11 میں. انہیں 31 جولائی 2018 کو پرمنٹ کیا گیا تو وہ صرف 28 یا 27 لوگ تھے. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ وفاق نے ہمیں 50 فائر ٹینڈر اور 2 واٹر باؤزر دیے، اور اس سلسلے میں طے یہ ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 فائر ٹینڈر جو ہے یہ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز والوں کو بھی دیے جائیں گے. اس سلسلے میں جو ہے ہماری 3 جو ہے وہ ایسوسیشنس ہیں، ٹریڈ ایسوسیشن، جس میں کاٹی والے ہیں، نارتھ کراچی ہے اور سائڈ، انہیں 2 دیے گئے تھے. اور چونکہ وہاں آگ لگنے کا ایشو زیادہ ہیں، اس وجہ سے وہاں انہیں جو فائر ٹینڈر دیے گئے تھے اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی گورنر سندھ کی جانب سے کہ آپ وہاں پر جو ہے ایک اسٹیشن بنائیں گے. اسٹیشن تو بن گئے، لیکن گورنر سندھ نے ایک اپلیکیشن دی تھی، ایک ریکویسٹ کی تھی وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ آپ ان فائر ٹینڈرز کے لیے اور جو سابقہ جو 316 ویکنسیز خالی ہیں اس پر بھرتی دیں. لیکن 5 مہینے سے ابھی تک جو ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا. البتہ جب وہ کاٹی میں اوپر نیچے 2-3 حادثات ہوئے میران ٹاؤن کا دیگر، تو اس میں پھر انہوں نے ایک ایکشن لیتے ہوئے ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ ہے مشینری پول، وہاں سے انہوں نے جو ایمرجنسی سروسز کا محکمہ ہے وہاں سے انہوں نے 42 ڈرائیورز کو یہاں لیا ہے. اور انہیں جو ابھی تک لیا گیا تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ انہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ 5 گریڈ کے ہیں، آپ کو اب یہاں ہوگے تو ہم آپ کو وہی فیسلٹیز دیں گے جو فائر ڈرائیورز کو ہے. تو انہیں 42 جو لائے گئے یہاں پر، انہیں تاحال نہ تو انہیں اوور ٹائم دیا جا رہا ہے، کیونکہ فائر بریگیڈ میں ہماری اور یہ ندیم بھائی کی ایک مشترکہ پٹیشن تھی D42، اس میں ایک فیصلہ آیا تھا کہ فائر بریگیڈ کے جو ملازمین ہیں ان کی 8 گھنٹے ڈیوٹی اور 4 گھنٹے اوور ٹائم ہے، یعنی یہ 12 گھنٹے کے لیے باؤنڈ ہے. تو جو شخص ایک 12 گھنٹے کے لیے باؤنڈ ہوگا تو وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ فائر ڈرائیور کا 7 گریڈ ہے تو آپ کو 7 گریڈ بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اوور ٹائم بھی دیں گے. پچھلے ہی ملازمین کو 31 مہینے سے اوور ٹائم نہیں مل رہا. 31 مہینے سے؟ جی، فائر ڈرائیورز کو. اور وہ جس طریقے سے، جس جذبہ حب الوطنی سے تمام اسٹاف کام کر رہا ہے کہ انہیں فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کی بہت ریس لے کر کرتے ہیں اور کئی ایک واقعات میں بیچارے فائر فائٹر زخمی بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے اس شہر کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں انہیں اور تو اور یونیفارم تک ناقص ہے. پھر جو ان کے رہائشی مکانات انہی فائر اسٹیشنوں میں بنا کے دیے گئے، عرصہ دراز سے 2001 سے ان سے کوئی ریپیئر مینٹیننس بھی نہیں ہوئی. تو ایک شخص کو آپ جو ہے خالی پیٹ یا خالی اوزار کے یا خالی اکیوپمنٹ کے آپ میدان جنگ میں بھیج دیں گے تو وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے پوری دنیا میں فائر ہیروز کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے، اور یہ دوسری فرنٹ لائن ہوتی ہے جو کہ ملٹری کے بعد دوسری فرنٹ لائن ہے جو کہ جنگ اور امن کے درمیان اپنا کام کرتی ہے، لیکن انہیں کوئی وہ فیسلٹی. میں ابھی آپ کو اگر فگر بتاؤں تو ہمارے 104 جو ہے فائر ڈرائیورز کی اسامیاں خالی ہیں، 130 فائر مین ہیں اور 29 لیڈنگ فائر مین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 8 جو ہے وہ سب فائر آفیسر ہیں، 7 اسٹیشن آفیسرز کی اور 1 ڈپٹی چیف فائر آفیسر کی ویکنسی تاحال خالی ہے. تو یہ ٹوٹل 316 ایک قریب بنتے ہیں. تو اس سلسلے میں جب حکومت، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی پہ نہ تنقید کی ضرورت ہے نہ وہ، ہم اپنے حق کی اگر بات کرتے ہیں
تو یہ ایک ہمیں ایک امید تھی کہ جب ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہے وہ ترجمان بھی ہیں حکومت سندھ کے اور پھر قانونی مشیر بھی ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں امید تھی کہ ایک تو ان کا جو ہے یہ اوور ٹائم کا سسٹم بے باک ہو جائے گا، کیونکہ ناصر شاہ صاحب نے آ کے وعدہ کیا تھا 3 مہینے کا فائر الاؤنس دینے کے لیے، لیکن آئے اور وہ بڑی مشکل سے اسٹرائک کے بعد کیا جو وفا ہو انہیں 1 مہینے کا ملا، ابھی بھی 31 مہینے وہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یونیفارم انہیں عرصہ دراز سے نہیں ملا، جو ہمارے 2018 میں لوگ پرماننٹ ہوئے ہیں، جو 27-28 فائر مین اور باؤزر ڈرائیور 2 ہوئے، تو انہیں بھی ابھی تک کوئی یونیفارم ان کے پاس نہیں ہے۔ ویسے ہم ناظرین کو بتا دیں کہ اس حوالے سے ہم نے کے ایم سی کے جو ترجمان ہیں علی حسن ساجد، ان سے رابطہ کیا تھا، اور ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی مرزا وہاب صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا، اور ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ اویلیبل ہوئے تو ہو سکتا ہے وہ جواب دے دیں، اور انہوں نے کے ایم سی کے باقی افسران پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ میڈیا سے بات نہ کریں۔ ہم نے متعلقہ محکمے میں بھی رابطہ کیا تھا۔ تو ندیم شیخ صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ نے جو پٹیشن رکھی تھی اور یہ جو مسائل تھے فائر فائٹرز کے، اور اس میں تو کیا صورتحال رہی اس میں؟ جب کورٹ میں چیزیں سامنے آئی ہوں گی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا بہت ساری انفارمیشن ایسی ہے جو عام طور پر نہیں سامنے آ پاتی، تو کیا حقائق سامنے آئے تھے آپ کے؟ سر شاہین صاحب، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر آج سب کو ہمیں بلایا ہے، اور بہت امپورٹنٹ یہ معاملات ہیں، اور جس طرح ذوالفقار شاہ صاحب نے آپ کو مکمل بریف کیا، اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ ایک بہت ہی اہم پٹیشن تھی جو میں نے خود بذات خود سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، جس کا نمبر 01/2017 ہے، جو آنریبل جسٹس محمد علی مدد صاحب کی سربراہی میں ایک بڑے اعلیٰ سطحی احکامات ہوئے تھے، جس میں یہ طے پایا تھا کہ محکمہ فائر بریگیڈ کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اور محکمہ فائر بریگیڈ کے بغیر این او سی کے پورے کراچی میں کوئی بلڈنگ، کوئی پروجیکٹ نہیں بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ فائر بریگیڈ جو کہ دنیا بھر میں ان فائر ہیروز کو، ان کے چیف فائر افسر کو فائر کمشنر کہا جاتا ہے، لیکن بتدریج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلسل 316 نوکریاں تو یہ بتا رہے ہیں جو ابھی خالی ہیں، لیکن انٹرنیشنل لاز کے مطابق کراچی میں 30 ملین کی آبادی میں سمجھتا ہوں کہ ہر 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے، جو کہ انٹرنیشنل رولز بنا ہوا ہے، پوری دنیا میں یہ قانون لاگو ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، اور بڑے بڑے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن آپ کے سامنے ہیں، ثانیہ میران ٹاؤن، ثانیہ کوآپریٹو مارکیٹ، ثانیہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ، اس طرح کے بے شمار ثانیات میں جسٹس ہیلپ لائن کے صدر کی حیثیت سے ہم نے سندھ ہائی کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ سے رابطہ کیا ہے، اور ہماری ان پٹیشنوں پہ بے شمار آرڈرز ہوئے ہیں، لیکن کمپلائنس اور امپلیمنٹیشن کے فقدان کی وجہ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ 31 مہینے ہو گئے، فائر فائٹرز آج بھی اپنے حق سے محروم ہیں، اور 316 کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ کم سے کم منیمم 1000 سٹاف کی ہمیں ضرورت ہے۔ کراچی ناوارث سچویشن پہ جا رہا ہے، کراچی پولیٹائز ہوتا جا رہا ہے، کراچی کے معاملات اس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سینیریو میں کراچی جو کہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ دینے والا ایک شہر تھا، اس کی بھی دنیا میں اس کی ریٹنگز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم فائر اینڈ سیفٹی اور ساتھ ساتھ انوائرمنٹل ہیزرڈز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی بڑی تفصیلی بات بتائی کہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب نے بہت اچھے کام کیے، بڑے اقدامات بھی کیے، انہوں نے فائر ہیروز کے لیے بہت اچھے فیصلے بھی کیے، لیکن افسوس اس بات کا ہمیں ابھی بھی رہے گا کہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کی عملے کی تقرری میں بہت ڈیلے کیا، اور یہ عملے کی تقرری اتنا ضروری ہے کہ ہمیں ہر علاقے میں مزید ہمیں ضرورت ہے فائر اسٹیشنز کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے جب واضح احکامات دیے ہیں، اور دوسرا رند صاحب آپ کے چینل کے توسط سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں شیئر کروں گا کہ پورے پاکستان میں بلڈنگ کوڈ 2016 لاگو ہے، اس کے تحت فائر ڈپارٹمنٹ کی اور بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور خاص طور پہ پاکستان انجینئر کونسل نے اس پورے قانون کو پاس کیا ہے، پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، لیکن اب تک سندھ گورنمنٹ نے اور کراچی میونسپل کارپوریشن نے اس پہ کوئی احکامات نہیں کیے۔ میں نے اور بذات خود سابقہ چیف فائر افسر کاظم علی نے مشترکہ طور پر ایک قانون بھی بنایا جو کہ ہم نے کراچی کے کمشنر کو بھی پیش کیا ہے، اور مجھے کمشنر صاحب نے ٹاسک فورس کا ممبر بھی مقرر کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اب تک جو ہے نا فائر سیفٹی کے قانون پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، نہ بلکہ اور نہ ہی فائر ڈپارٹمنٹس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اور ان فائر ہیروز کو بنیادی سہولتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، جو کہ سب سے بڑا مطالبہ ہے ہمارا۔ ندیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا۔ ذوالفقار شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اس سارے صورتحال میں جب 31 مہینے سے لوگوں کو اوور ٹائم نہیں مل رہا، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیا فائنینشیلز کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے، یا
ریلیز کا ایشو ہے یا کیا مسئلہ ہے کیا وہ؟ دیکھیں یہ فائنینشیل ایشوز بھی بہت ہیں اور فائنینشیل مس مینجمنٹ بھی ہے. اس سلسلے میں عدالت عالیہ حکم دے چکی ہے. جب یہ 14 مہینے کا وقت تھا اس وقت ایک آرڈر آیا اور اس پہ یہ کہا ہے کہ اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنی ہے ہائی پاورڈ اور وہ ذمہ دار کے ایم سی کو قرار دیا گیا کہ یہ کے ایم سی کے ملازم ہیں لہٰذا ان کو یہ پیسے کے ایم سی دے گی. لیکن اس سلسلے میں اگر کوئی شارٹیج یا فنڈ ہے تو اس سلسلے میں کمیٹی جو ہے اس کو کرے گی. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ وقتاً فوقتاً وہ چیزیں ہوتی رہی. اسپیشل گرانٹ جو ہماری اور ندیم بھائی کی کوشش سے وہاں 50 کروڑ روپے مل رہی تھی وہ بڑھتے بڑھاتے ابھی 60 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود کبھی 1 مہینے انہیں اوور ٹائم ملتا ہے 2-3 مہینے پھر اس کے بعد یہ احتجاج پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جب انیشل سروسز کے لوگ بھی احتجاج پہ چلے جائیں گے تو میرا خیال سے بڑے حادثات. اب میں یہ دیکھیں ایک بات اور آپ کو بتاؤں, جیسا کہ ندیم بھائی نے یہ بات آپ کو بتائی نا کہ ہر 1 لاکھ کی آبادی پہ ایک وہ ہو, تو ہم نے تو یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جب 178 یونین کونسل تھی تو ہم نے کہا کہ فی یونین کونسل کہ ایک اگر فائر اسٹیشن بن جائے 2 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں وہاں اسٹاف ہو جائے تو کم سے کم یہ کافی. لیکن ابھی بھی ذرا سی ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ 24 فائر اسٹیشن ہیں اور 23 کی اجازت مانگی ہے کاٹی کے لیے, نارتھ کراچی کے لیے اور سائٹ کے لیے. ایز سچ ابھی تک اس کی بھی اجازت نہیں ملی. تو ہمارے پاس سمجھیں کہ 27 اسٹیشن کاغذوں میں ہیں لیکن وہ 3 فنکشنل ابھی تک اس لیے نہیں ہو پائے. بس مختصر آخری بات بتائیں کہ اب احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے آپ؟ دیکھیں جی آپ نے بھی حمایت کا اعلان کیا. دیکھیں ہم نے ان کب احتجاج پہ جانے؟ دیکھیں انہوں نے یہ جو ہے 17 جنوری کا جو ہے ہماری جو 42 وہ فائر ڈرائیورز جو کہ دوسرے محکمے سے آئے ہیں اور انہیں ایک آپ نے یہ سمجھیں کہ ایک سبز باغ دکھا کے یہاں لایا گیا کہ آپ کو 7 گریڈ بھی دیں گے اور آپ کو فیسلٹی بھی دیں گے, آپ کو ساری چیزیں, لیکن وہ انہیں نہیں دی گئی. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک دیا ہوا ہے اور وہ 17 جنوری کو فائر ڈرائیور خالی. ٹھیک ہے شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ندیم شیخ صاحب آخری بات بس مختصر. جی صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے مختصر؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا بڑا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے اور عمران خان صاحب کا تو شکریہ کہ انہوں نے شہر کراچی کے لیے 50 سے زائد گاڑیاں دی ہیں, لیکن در حقیقت میں پھر آپ کے چینل کے توسط سے مطالبہ کروں گا کہ کراچی میں منیمم 1000 فائر ہیروز کا فل فور تقرری کی جائے, فل فور ان کے ٹریننگ کرائی جائے, اسٹاف کو انٹرنیشنل طور پر تیار کیا جائے. اور میں صنعت کاروں اور تاجروں اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو ٹاسک فورس بنائی جائے جو کہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کو چاہیے کہ ڈائریکشن دے. کل ہی میری ملاقات ہوئی ہے میٹروپولیٹن کمشنر جناب افضل زیدی صاحب سے, میں نے انہیں سفارشات پیش کی ہے. میں نے کہا اگر آپ اس محکمے کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو شہر کراچی. بہت شکریہ آپ کا ندیم شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہے ہیں. ذوالفقار شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور اس اہم موضوع پر گفتگو کی. ہم نے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اگلے شوز میں بھی دوبارہ اس پہ بات کریں گے. اور ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.